محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهل. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome to the holy city of Karbala and welcome to another episode of very special and unique series of programs Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 25th of Shawwal. So first of all, I would like to offer my condolences of the day of the Shahada of Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wassalam. Let's begin today's program with Dua Salamati Imam Zamana Ajjalallahu Farajahum al-Sharif. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kulli waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala aba'ih fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli sa'a waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توءا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Dear viewers, let's make a niyyah that we are going to recite a short ziyarah of Imam Hussain alayhi salatu wasalam on behalf of ourselves, our families, our friends, كل مؤمنين والمؤمنات كل مسلمين والمسلمات قربة إلى الله. And today is a special day because today is a Thursday, which means a special day for the ziyarah of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum al-sharif. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Assalamu alayka ya ibn Rasulillah. Assalamu alayka ya ibn Amir al-Mu'mineen wa ibn Sayyid al-Wasiyyin. Assalamu alayka ya ibn Fatima al-Zahra sayyidat al-Nisa' al-Alamin. Wa ala al-arwah allati hallat bifina'ik. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله أعمالكم وأجركم من Allah. May Allah accept our efforts and give to all of us the best reward with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Dear viewers, as today is 25th of Shawwal, the day of the Shahada of Imam Jafar as-Sadiq alayhi salatu wasalam, and today is Thursday. So both are very important topics. That Thursday is a special day, highly recommended for the ziyarah of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, and also Shab Jum'ah, remembering our death, and not only that but also our marhumeen that they have passed already. But because today is the day of the Shahada of Imam Jafar as-Sadiq alayhi salatu wasalam, I will quickly and briefly would like to talk about Imam Jafar as-Sadiq alayhi salatu wasalam. First of all, we always proudly announce that our identity is that we are Ja'fari, which means that we follow the jurisprudence of Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wasalam. So he is the head of the ideology of Ahl Bayt alayhi salam. By the way, we have to understand that we follow the teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him, no doubt about that. And in fact, we follow the teachings of Allah subhanahu wa ta'ala in Nadeen and Allah al-Islam. We are a Muslim and we follow the teachings of Islam which has been given to us from Allah subhanahu wa ta'ala by Quran and Prophet Muhammad, peace be upon him. But when it comes to the division of that, where it will be like Arba, Fuqaha Arba, there will be 4 Imam like Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali, for example. When you will divide into that ideologies, then of course, it comes to that, that we follow the ideology of Prophet Muhammad, peace be upon him. We follow the ideology of Quran. We follow the ideology of Islam. But at the end of the day, when there will be the identity and differentiation, then we follow the jurisprudence by Imam Jafar as-Sadiq alayhi salatu wasalam. So that is, a very little bit important thing. Now, when it comes to Imam Jafar as-Sadiq alayhi salatu wasalam, he is our 6th Imam, because there is a system of Imamat and Khilafat, and we believe in the system of Imamat. That means that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the last Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, and after him that prophethood is finished, and now the system of Imam has started. And the first Imam is Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, and then Imam Hassan al-Mujtaba, and then Imam Hussain as-Sayyidul Shuhada alayhi salam, and then Imam Sajjad alayhi salatu wasalam, then Imam Baqir alayhi salatu wasalam, and the 6th Imam is Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wasalam. So we see that in this sequence, Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wasalam, he spent his first 12 years, his early age, under the guidance of Imam Sajjad alayhi salatu wasalam. I mean, though Imam Ali Zainul Abidin, he is a grandfather, but he spent 12 years of his age with Imam Sajjad alayhi salatu wasalam, which means that he directly learned from him. He was trained by him for 12 years. And he got the guidance from Imam Sajjad alayhi salatu wasalam. So in that case, you can also relate to that when Imam Jafar as-Sadiq alayhi salatu wasalam says anything about Karbala, the authenticity is that his grandfather Imam Sajjad alayhi salatu wasalam, who was present in Karbala, he directly have learned from him, has gotten knowledge from him. This is one. Second, he spent 19 years of his age after the departure of Imam Sajjad alayhi salatu wasalam with Imam Baqir alayhi salatu wasalam, who is his father, Muhammad ibn Ali. So that means 31 years of his age he spent learning from 2 Imams, Imam Sajjad and Imam Baqir alayhi salatu wasalam. And then Allah subhanahu wa ta'ala gave him the opportunity that he was Imam for 34 years. So he served as an Imam in that role of the leadership for 34 years. So just see the sequence. 12 years with Imam Sajjad, 19 years with Imam Baqir. Total is 31 years. And then 34 years he spent for the teaching, for introducing the true teachings of Islam and defending the ideology of Islam. Imam Jafar as-Sadiq
as you know that the name is Ja'far. Sadiq is a title, truthful. He was born on 17th of Rabiul Awwal, which is also the day of the Wilada of Prophet Muhammad, peace be upon him. And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's first title was also Sadiq wal Amin. So that's why we celebrate on 17th of Rabiul Awwal Jishn al-Sadiqain, because there are two personalities that the title of Sadiq has been given to them. Prophet Muhammad, peace be upon him, and Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wasalam. And there are so many reasons why this title has been given to Imam Ja'far alayhi salatu wasalam. And then we see that Abu Abdullah is a laqab of Imam Ja'far Sadiq alayhi salatu wasalam. So now we come to that Imam Ja'far Sadiq alayhi salatu wasalam, he had faced 5 Khulafa Bani Umayyah. At the time of Imam Sadiq alayhi salatu wasalam, in his duration, 5 Khulafa Bani Umayyah, and 2 Khulafa towards the end for 10 years were Khulafa Bani Abbas. So that means we can also see that at the time of Imam Ja'far Sadiq alayhi salatu wasalam, there was a transactional period, which means that the power was shifting from Bani Umayyah to Bani Abbas, and that was the time towards the end where Bani Umayyah was concluding their system of Khilafah, and the leadership was shifting from them towards Bani Abbas. At that time, where government's focus was to keep the power, I mean, that's exactly what it is. I mean, in politics there are different circumstances. Like for example, in politics, people are doing most of the time power politics, which means that they want to get the power and they want to, keep the power. And that's exactly what it is. Imam Ja'far Sadiq alayhi salatu wasalam, he found that this is a golden opportunity, that because Bani Umayyah and Bani Abbas is trying to grab the power from Bani Umayyah, and Bani Umayyah is trying to keep the power with them. That was the golden opportunity where he put, the foundation of university of Imam Ja'far Sadiq alayhi salatu wasalam, we can say. Which means that he started to train the people. He started to openly, teach people. He started to take the classes. And that is, of course, after Imam Baqir alayhi salam. But Imam Baqir alayhi salam did not have that opportunity. It was so strict, the environment was so tight and close that Imam Baqir alayhi salam would not be able to teach openly. But Imam Ja'far Sadiq alayhi salam, he got this opportunity, that he would be able to teach openly, he would be able to train. And then we see that Imam Ja'far Sadiq alayhi salam trained 4,000 students, that they became themselves authority, like Hisham. I mean, these are the examples, like for example Hisham. It's, of course, we'll see that in the history, that what kind of personalities he trained. Jabir Ju'fi, and so, the students which were trained by Imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Even the 2 head of other sects, they were also the student of Imam Ja'far Sadiq alayhi salatu wasalam. And one of them is the head of sect of Hanafis, and Imam Abu Hanifa, whose name was Nu'man bin Sabit rahmatullah alayh. He has even said, Lawla as-sanatan la halaq al-Nu'man. He admits that if there wouldn't be the 2 years where I have learned from Imam Ja'far Sadiq alayhi salatu wasalam, then I would be finished. So you can see that to the extent that the other, Aima of the sects, even they were the students of Imam Ja'far Sadiq alayhi salatu wasalam. And of course, it was not that easy for Imam Sadiq alayhi salatu wasalam too. Towards the ends even, for that 10 years, sometime it would happen. Jabir Ju'fi, he was one of the men that he would travel to Kufa from Medina. One day he was traveling towards the Kufa,
And Imam Sadiq ﷺ sent a messenger to him and told him that act like that you are, mentally upset, crazy person. And he started to act like that. Later on, it was disclosed that the ruler of that time, Khalifa, he understood that he is a messenger of Imam Sadiq ﷺ, and he wanted to kill him. He has decided to, assassinate him. And then Imam Sadiq ﷺ saved his life by telling him that try to put yourself like a crazy man. We see that so many stories. Even, I think Jabir Jofi, he came to Imam Sadiq ﷺ, he said that I can't control myself. I have thousands of ahadith which has been taught to me by Imam Bakr ﷺ, and those are very special kind of ahadith, and I can't share with anyone. Imam Sadiq ﷺ told him, go into the deserts and even put your head into a dry well and say that Qala Muhammad ibn Ali falan falan or hakada hakada. That's how he would be able to survive and keep his companions alive. Anyway, dear viewers, there are so much to say. Just imagine that he was at the time of the Shahada 65 years old, and 34 years, longest period where he served as an imam, and he was able to teach, and he was able to train and give the knowledge out and deliver the knowledge out. It's time for a short break, as today is also Thursday. So inshallah we'll come back and we'll open our phone lines and we'll provide the opportunity to all of you that you can call in and you can present your salam, and you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, and of course you can offer your condolences to Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam. We will have 2 minutes break and we'll be back shortly. Stay tuned. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum al-sharif. Salam ya Hussain alayhi salatu wasalam. هلا هلا يا ولينا هلا هلا يا ولينا احنا خدامك جينا احنا خدامك جينا احنا خدامك جينا احنا خدامك جينا والله يا والله والله يا فاطمة زهرا والله ہمارا یا فاطمہ زہرا نہیں بھولیں گے حسین نہیں بھولیں گے حسین. قسم اللہ کی وہ جس نے ہمیں خلق کیا اور ہمیں کرب و بلا کے لیے مخصوص کیا. ہم وہی لوگ ہیں واللہ دعائے زہرا. اس نے ہر من جو کہا ناصرنی انصرنا ہم نے لبیک کہا. اس نے ہم کو نہ بلایا ہم نے اس کو نہ بلایا. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum al-sharif. Dear viewers, welcome back to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome back to the holy city of Karbala, and welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 25th of Shawwal. So today is the day of the Shahada of Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam, and today is Thursday. Thursday is a very special day and highly recommended for the visiting of the shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. So now our phone lines are open. The opportunity is there that you can call in and you can present your salam. You can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Imam Hussain alayhi salam, and also you can present your salam to Imam Hussain alayhi salam, and you can offer your condolences to Imam Hussain alayhi salam for the day of the Shahada of Imam Sadiq alayhi salam. And you were able to see, and you can see
that right now the environment of the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam is towards the commemoration of the Shahada of Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam, which is of course a very good thing. It is a reminder for all of us that today is 25th of Shawwal. And I will say that unfortunately, in our countries, it's not that easy to create that environment. We have a first caller with us from Pakistan. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. جی میری بہن جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ میری بہن, بسم اللہ. ہیلو میری بہن آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے. بسم اللہ کیجیے, اپنا سلام مولا کی بارگاہ میں پیش کیجیے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیارت مولا عباس پڑھتی ہوں میں. زیارت حضرت عباس علیہ السلام پڑھتی ہوں میں. السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین, السلام علیکہ, السلام علیکہ یہ رب الصالح المطیع للہ بل رسولہ, اشہد انک قد جاءک ونصحک وصبرک حتی اتاک الیقین, لعن اللہ الظالمین لک من الاولین والآخرین والحقہم وبذرک الجحیم. امام حسین علیہ السلام میرا سلام قبول ہو, مولا عباس میرا سلام قبول ہو, اور بہت بہت شکریہ امام حسین علیہ السلام کہ میری کال مل گئی. میں کب سے آپ سے بات کرنے کے انتظار میں تھی. مولا امام حسین علیہ السلام مولا باب الحوائج ہماری ہر پریشانی دور کرے, عزت سے زندگی ہو. میری بیٹیاں غزل طاہرہ تمام ترین زندگی سے عطا فرمائے, اور غزل ہیرا جعفری کا سوشل سیکورٹی سرٹیفکیٹ بن جائے اور وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو, اور اس کا آمین یا رب العالمین, آمین یا رب العالمین, کامیاب ہو. پروردگار کل مومن و مومنات کی ہر پریشانی دور ہو, ہر ایک سوائے غم حسین کے کسی کو بھی کوئی غم نہ ملے. مولا ہم آپ کے ہیں, آپ کے اطاعت میں ہماری زندگی گزرے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ و اللہ یسلمک. بہت بہت شکریہ. اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے, آپ کی حاجات کو پورا فرمائے, آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آج 25 شوال ہے, آج روز شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نہ فقط یہ کہ وہ سلسلہ امامت کے ہمارے چھٹے امام ہیں, اور ان کا ٹائٹل پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح صادق ہے, بلکہ یہ ہمارے مذہب شیعہ کی شناخت ہے, ہماری ایڈنٹیٹی ہے, ہماری پہچان ہے. ہماری پہچان, ہماری شناخت شیعیان حیدر قرار اور فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جن کی ولادت 17 ربیع الاول 83 میں ہوئی تھی, 12 سال امام سجاد کے ساتھ انہوں نے گزارے ہیں. اب we have a next caller with us. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کا؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر, الحمدللہ رب العالمین. جی بسم اللہ میری بہن سسٹر چندہ نیو یارک سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین, السلام علیکم یا حسین, لبیک یا حسین. بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ اور اللہ یسلمک. پروردگار آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے, آپ کی حاجات کو پورا فرمائے, آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ, آمین یا رب العالمین. آج چونکہ جمعرات بھی ہیں, اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جمع غفیر ہے, ایک بڑی تعداد میں زائرین ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام آج کے دن ذریعہ امام حسین علیہ السلام پر موجود ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جنہوں نے 12 سال امام سجاد علیہ السلام سے کسب فیض کیا, 19 سال امام باقر علیہ السلام کے ساتھ ہے. اور بائی دا وے یہ دونوں امام یعنی امام صادق علیہ السلام کے دادا
اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد گرامی دونوں کربلا میں موجود تھے. اگرچہ امام باقر علیہ السلام کی عمر مبارک بہت کم تھی اور کوئی واقعات جو ہے وہ ان سے ایز سچ کہ جو ان کے مشاہدے میں آئے ہوں کوٹ نہیں ہوئے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو واقعات خود سے 12 سال کی عمر تک امام سجاد علیہ السلام سے نقل فرمائے ہیں، اور پھر 34 سال اللہ رب العزت نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام بحیثیت امام وہ سرو کر پائے، وہ علم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھیلا پائے، دانشگاہ جعفری کی بنیاد رکھی، اوپنلی بیٹھ کر جو ہے وہ 4000 کم از کم ایسے اسٹوڈنٹس تیار کیے کہ جو خود اپنی فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ تھے، جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ خود جو ہے اتھارٹی بنے اپنے علوم کے. اور بائی دا وے امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ایسا دور تھا کہ جہاں پر آئیڈیالوجی آف اسلام انڈر اٹیک تھی، جہاں پر سیاسی طور پر ٹرانزیکشنل پیریڈ تھا، وہیں پر ایکسپینڈ ہو رہا تھا عالمی اسلام. اب آپ دیکھیں نا کہ باؤنڈریز جو ہیں وہ حجاز سے نکل کر پہلے عراق شامات اور اس کے بعد پھر یورپ کی طرف، اور کنورژن ہو رہی تھی اور لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف راغب ہو رہے تھے اور کنورٹ ہو کے مسلم ہو رہے تھے. تو ظاہر ہے جو دور دراز علاقوں سے اور عرب کانٹیننٹل سے نکل کر جو ہے جو آ رہے تھے وہ اپنے ساتھ ساتھ یونانی فلسفہ لے کے آ رہے تھے، نئی ڈسکشنز لے کر آ رہے تھے، نئے سوالات لے کر آ رہے تھے، نئی آئیڈیالوجی وجود میں آ رہی تھی. اب ایک طرف تو جو ہے نا وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ڈفرنٹ قسم کے جو ہے نا وہ مکاتب وجود میں آ رہی ہیں اور اسلام پر جو ہے نا سوالات اٹھ رہے ہیں. تو دیٹ واز دی نیڈ آف دی ٹائم کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو سلسلہ امام باقر علیہ السلام نے شروع کیا تھا کہ وہ اس طرح سے جو ہے نا وہ ٹرین کریں اور علوم کو کھول کے بیان کریں تاکہ آئیڈیالوجی آف اسلام انڈر اٹیک نہ ہو، انڈر کوسچن نہ ہو، اور جو بھی ڈسکشنز ہیں، جو بھی وحدانیت پروردگار کے حوالے سے، وجود پروردگار کے حوالے سے جو بھی کوسچنز ہیں، جو بھی شکوک و شبہات ہیں، ان کا جواب دیا جا سکے. تو اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام جنہوں نے مختلف فیلڈز کے اندر جو ہے نا علوم پیش کیے اور ہر طرح کے افراد سے مناظرے کیے، ڈیبیٹس کی، ڈسکشن کی اور ان کی کنفیوژنز کو دور کیا، ان کے شکوک و شبہات کو دور کیا، تو وہاں پر جو ہے نا امام صادق علیہ السلام نے جب اس طرح سے جو ہے نا وہ کامن گراؤنڈ کے اوپر علم کو پیش کیا ہے تو اس سے یہ ہوا کہ ان سے ہر قسم کے لوگوں نے کسب فیض کیا ہے. یعنی آپ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں کو جو ہے نا وہ دیکھیں تو پھر وہ محدود نہیں ہو جاتا. اگرچہ انفارچونیٹلی یہ کہا جا سکتا ہے کہ مطلب استاد ہونے کے باوجود ڈفرنس آف اوپینین کی بنیاد پر جو ہے نا وہ راہیں جدا کی ہیں حتیٰ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں نے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی خدمات محدود نہیں تھیں کہ فقط جو ہے نا وہ کسی ایک سیکٹ کے لیے، صرف مکتب اہل بیت علیہ السلام کے لیے، یا فقط جو ہے نا وہ ایک مدرسے کے اندر چار دیواری میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر امام جعفر صادق علیہ السلام اوپن جو ہے نا وہ درس دیا کرتے تھے، لیکچر دیا کرتے تھے، اور ظاہر ہے ہر کوئی ان سے کسب فیض ہوتا تھا. دور دراز سے لوگ آتے تھے وہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے، اپنی علمی تشنگی کو بچانے کے لیے. تمام تر مشکلات کے باوجود امام جعفر صادق علیہ السلام کے اوپر سینکشنز تھیں، پابندیاں تھیں، وہ ایک قسم کے محاصرے میں تھے اور ان تک ایکسس جو ہے نا وہ ایز سچ پرائیویٹلی ملاقات آسان نہیں تھی، ان کو فالو کرنا اتنا آسان نہیں تھا، اور حتیٰ ان کے فالورز جو ہیں ان کے اوپر بھی مصیبتوں کے پہاڑ جو ہے وہ توڑے جاتے تھے. اور خود امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ بالخصوص جو آخری 10 سال تھے وہ اتنا ایزی نہیں تھا، بلکہ ان پر پریشر ڈالا جاتا تھا، ان کو تنگ کیا جاتا تھا، ان کو صعوبتیں دی جاتی تھیں معذرت کے ساتھ. لیکن اس کے باوجود امام جعفر صادق علیہ السلام نے وہ خدمات پیش کی کہ آج ہمارے پاس ہر موضوع پر
قال الصادق علیہ السلام موجود ہے، اور جس سے نہ فقط یہ کہ ہم یعنی مکتب اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے بلکہ حتیٰ جو ہے وہ عامت الناس بھی استفادہ کرتے ہیں۔ اور فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا مطلب کیا ہے؟ فقہ اسلام ہے، فقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما اتاکم الرسول فخذوہ، جو حلال حلال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حرام حرام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حلال و حرام جو ہے وہ نجاست اور طہارت کا کانسیپٹ جو وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہوا۔ لیکن ظاہر ہے جب ایک ایسا دور آیا، اب اس کی بھی میں مثال اس طرح سے دوں گا کہ جیسے فار ایگزامپل جو اہلیان حجاز تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ کی کتاب قرآن اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ جو سوالات تھے ان کے وہ جوابات آسانی سے قرآن و حدیث سے نکال لیتے تھے، قرآن کی تشریحات کے لیے حدیث رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب یہ ایکسپینڈ ہوا ہے، اس میں جب وسعت آئی ہے اور نئے نئے سوالات آنے شروع ہوئے، اب محسوس ہوا کہ تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے، اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل جیسے اب وہاں سے قیاس شروع ہوا نا، اب جیسے شراب جو ہے نا وہ حرام ہے اس لیے کہ یہ مست کنندہ ہے، اس سے انسان مدہوش ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے یہاں سے قیاس کیا گیا کس علیٰ قدا کہ ہر وہ چیز جو انسان کو مدہوش کر دے، بے ہوش کر دے، مست کر دے، جو جب انسان اپنے سینسز میں نہ ہو تو وہ حرام ہے کس علیٰ قدا۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کفایت نہیں کرتا، ہر جگہ پر آپ قیاس بھی نہیں کر سکتے، تعویل وہ باطن قرآن کے متعلق اور قیاس، ہر جگہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ قیاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی عقل سے جو ہے نا وہ تطبیق دینا، سوچنا۔ تو یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ ڈیبیٹس کے اندر موجود ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا کہ اگر آپ صرف قیاس کو لوگے تو وہاں پر امام نے سوال کیا کہ قتل بڑا جرم ہے یا زنا؟ انہوں نے کہا اوبیسلی قتل، کسی انسان کا قتل جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے کمپیریٹیولی زنا کے۔ تو امام نے پوچھا کہ پھر عقل کا تقاضا کیا ہے، اگر قیاس کرو گے تو کیا کرو گے؟ قتل کے لیے زیادہ گواہ چاہیے ہوں گے حد جاری کرنے کے لیے یا زنا کے لیے؟ اور اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو حد جاری کرنے کے لیے قتل کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہے، زنا کے لیے 4 کی۔ تو یہاں پر آ کر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اگر قیاس کرنا ہو تو عقل کا تقاضا یہ ہوگا کہ زنا کے لیے 2 کی اور قتل کے لیے 4 کی۔ اور پھر جب امام سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا تھا کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قتل میں مجرم ایک ہوتا ہے، قاتل جس پر حد جاری کرنی ہے 2، تو ظاہر ہے یہاں پر جو گناہ کبیرہ ہیں اس کے اندر 2 مجرم ہیں، تو ان کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت۔ لیکن ایک ایک کر کے امام جعفر صادق علیہ السلام، اور یہاں اسی طریقے سے کہ نماز اور روزہ، اب قرآن پاک کی روح سے آپ نے قیاس کرنا ہے نا، تو قرآن پاک کی روح سے نماز کی اہمیت زیادہ ہے، یہ روزے کی دونوں برابر ہیں، لیکن ظاہر ہے تاکید کس کی زیادہ ہے؟ آف کورس نماز کی، واقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ، اور اس کے مقابلے میں جو روزہ ہے اس کے لیے چند ایک آیات، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو ظاہر ہے یہاں پر امام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر ان ایام خاص کے اندر خواتین کی نمازیں قضا ہوتی ہیں اور روزے قضا ہوتے ہیں، اب عقلی تقاضوں کے مطابق آپ ان دونوں احکامات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اگر آپ نے حکم دینا تو کیا حکم دیں گے؟ کہ جو روزے قضا ہوئے ان کی قضا بجا لاؤ اور روزوں کو چھوڑ اور نماز کو چھوڑ دو، یا نماز کی قضا بجا لاؤ اور روزوں کو چھوڑ دو؟ تو انہوں نے کہا کہ اوبیسلی ہونا یہ چاہیے کہ نماز کی قضا ہو، روزوں کی نہ ہو۔ امام نے فرمایا الٹا ہے، یہاں پر نماز کی قضا کو چھوڑ دیا گیا ہے، معاف ہے، لیکن روزے کی قضا ضروری ہے۔ We have a next caller with us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello, sound Jumla. Hello.
السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ جی. آغا جان ٹی وی کی آواز بند کر کے نا فون کے ذریعے ہم سے بات کیجئے, ممنون و مشکور ہوں گے ہم آپ کے انشاءاللہ. آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے. دعاؤں کی آپ سے گزارش ہے, جی ضرور دعاؤں کی آپ سے گزارش ہے. کچھ پریشانیاں ہیں, دعا کریں, وہ پریشانیاں دور کریں محمد والے محمد کی صدقے میں. آپ دو اللہ صحت و سلامتی رکھے. الہی آمین آمین یا رب. جتنے امام جعفر صادق علیہ السلام کا امام زمانہ کو خصوصی طور پہ اور دعا کریں ہم بھی جلد از جلد زیارت سے آئیں دوبارہ. آمین یا رب العالمین. میرا بچہ بیمار ہے, اس کے لیے خصوصی طور پہ دعا کریں. آج 28 سال کا ہو گیا ہے مگر گھر میں ہی پڑا ہوا ہے. اس کے لیے خصوصی طور پہ دعا کریں. مولا اس میں سلامت رکھے. الہی آمین آمین یا رب العالمین. اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے, آپ کی حاجات کو پورا فرمائے, آپ کو تندرستی عطا فرمائے, اور جو بھی بیمار ہیں پروردگار بیمار کربلا کے صدقے شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے. پروردگار ہمیں جسمانی اور روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین, آمین یا رب العالمین. بہت سو نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں. پروردگار سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے, سب کی حاجات کو پورا فرمائے, سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جو مخصوص دعائیں ہیں, کچھ مخصوص جو پریشانیاں ہیں بعض احباب کی, پروردگار سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. آمین یا رب العالمین. We have another caller with us from Pakistan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لگتا ہے کہ آپ کی کال ڈراپ ہو گئی, آپ دوبارہ کال کر لیجیے, ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت آپ کے اور ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو ہی آپ حرم امام حسین علیہ السلام میں, مولا عباس کے حرم میں, بین الحرمین میں داخل ہوتے ہیں تو 25 شوال کی مناسبت سے ایک انوائرمنٹ ہے جو کریٹ ہوئی ہے. بینرز لگے ہوئے ہیں, اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت حرم امام حسین علیہ السلام میں بھرمار ہے بینرز کی. جو ہی آپ انٹر ہوتے ہیں اس انوائرمنٹ سے آپ کو ریمائنڈر ملتا ہے کہ آج امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہے. 24, 25, 26, 2 سے 3 دن, ایک دن پہلے ایک دن بعد تک جو ہے یہ بینر لگے ہوں گے, ریمائنڈر ہے. انفارچونیٹلی میں یہ کہوں گا کہ میں اگر میجورٹی لوگوں سے کھڑا ہو کر جو ہے نا وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے روز شہادت کے متعلق پوچھوں تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اکثریت کو, بہت سو کو نہیں پتہ ہوگا. ٹھیک ہے, امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام, ایام فاطمیہ, یا امام حسن مجتبیٰ, امام حسین سید الشہداء تک جو ہے نا وہ اکثریت مسلمانوں کو پتہ ہے. لیکن پھر جب امام جعفر صادق, امام باقر اور ایسے, تو میں دیکھتا ہوں کہ حتیٰ جو ہماری اپنی کمیونٹی ہے ان میں سے بھی چلو یوں کہتا ہوں بعض کو نہیں پتہ ہوتا کہ آج روز شہادت ہے امام جعفر صادق. ہماری شناخت ہے, ہماری آئیڈینٹی ہے, ہم جعفری ہیں, یعنی رئیس مذہب ہیں. وجہ کیا ہے, کوئی بات کے توجہ نہیں دی جاتی اس طرح سے نا ایز سچ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک بات جو میں گزارش کرنا چاہوں گا عالم اسلام کو, بالخصوص عالم تشیع کو, کہ 25 شوال کی مناسبت سے ہمیں پورے پاکستان میں امام بارگاہوں کی انوائرمنٹ کو چینج کرنا چاہیے تاکہ ایک ریمائنڈر ہو سکے اپنی کمیونٹی کے لیے بالخصوص. وی ہیو another caller with us, brother Tariq from Bahawalpur, Pakistan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام یا حسین قبلہ, ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت ہے؟ جی اللہ کا شکر, الحمدللہ رب العالمین. لطف پروردگار ہے, خدا کا شکر, الحمدللہ. آج حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے مولا ابا امام حسین اسلام امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فضل شریف اور تمام مراجع کرام اور تمام مومنین مومنات کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں امام کی شہادت کی. جزاک اللہ, منا و منکم انشاءاللہ, ہماری طرف سے بھی. ہیلو قبلہ, آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل, آپ کی واضح کلیئر آواز آ رہی ہے, الحمدللہ رب العالمین. مولا ابا عبداللہ امام حسین اسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ جی, بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
السلام علیکم یا ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین ابن سید البصیرین. السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا بنت العالمین. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولا بالفضل العباس یا قبر بنی ہاشم علیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور علامہ صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں آپ سارے لوگ؟ الحمدللہ رب العالمین. اور جزاک اللہ، اللہ یسلمک پروردگار آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آپ کے حاجات کو پورا فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین. عزیزان محترم، میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ انفسائز کرنا چاہوں گا کہ ہمیں آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی روز شہادت انوائرمنٹ کو چینج کرنا چاہیے. اگر ہمارے پاس 14 معصومین کی شہادت کی مناسبت سے اور ولادت کی مناسبت سے بینرز موجود ہوں کہ جب روز شہادت ہو تو مساجد کے اندر، امام بارگاہوں کے اندر ہم ان بینرز کو جو ہے نا آویزان کر دیں، تو انوائرمنٹ جو ہے نا کریٹ ہو جائے گی، ریمائنڈر حاصل ہو جائے گا. اور دیٹس بیسٹ وے. آپ حرم امام حسین علیہ السلام میں داخل ہوں، آپ کو داخل ہوتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ روز شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام. We have another caller with us from Karachi, Pakistan, Sister Shagufta Parveen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا السلام مدد مولا پیر مولا پاک آپ کو سلام کے لیے الہی اپنے سامان میں فرقے کا خدا آمین یا رضا رب پاک فرمایا. آپ کی ٹیم والوں کو کربلا چلنے والوں بھی اور تمام علماء ذاکرین علیہ بیت کے سامان میں رکھے اور شیعہ حسن حلال کو بھی جو بیمار ہے سب بیماروں کو شفاعت شب جمعہ سب کے لیے دعا کیجیے گا مولا. تمام مومن کے لیے مولا کی زیارت پیش کرنا چاہ رہی ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جلفظ مجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا امیر المومنین سید الرسول فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم وعلی الحسین وعلی علی بن الحسن وعلی حضرت. السلام علیکم وعلی غازی ابو الفضل عباس حمدہ الحسن وعلی محسن السلام بی جزان السلام علیکم السلام علیکم مولا امام زمان السلام علیکم زمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام مسجد الایمان شریک امام زمان حاضر ظہوری کا مولا مولا جب ظہور فرمائیے. اور یہ جو بھی مصیبت میں مسلمان ہیں ان کی مدد فرمائیے، جو مظلوم ہیں ان کی مدد، جو حد جنگ میں ان کو فتح نصرت ہو. غزہ والوں کے لیے پالستین اور ایران، عراق، شام، فلسطین، بوسنیا، افغانستان، سمبروا، رنگیل، جہاں بھی مسلمان حالت جنگ میں مظلوم ہیں سب کی مولا مدد فرما دیں. اور سب بیماروں کو شفا، ہمارے سوال براق سب کے جب صاحب کی دل کی حاجات پوری ہیں پوری ہو، سب کی روح کی بیماریاں دور ہو، جسمانی بیماریاں دور ہو، تو جو بھی سب کی حاجتیں پوری ہیں. اور ہمیں بھی زیادہ سے مقصر بلائیں تو میرے والدین کی مقصد کی بچے کے لیے اور تمام مرحومین کے لیے بھی، اور جو بھی بیمار ہیں سب کے لیے، سب بچے بچے سب بخشے ان کے لیے بھی، جو بے گھر ہیں ان کو اپنا گھر کا فرمائے محمد والے محمد. اور اللہ ہماری حاضری کو شب جمعہ ہے، جیسے واسطہ پڑھتے حضور ہمارا بھی سلام پیش کیجیے گا، اور ان سے دعا کیجیے گا کہ ہمیں بھی یہ بلا لیں زیارت مقدسہ پہ، اور آپ کو ہر زیارت مقدسہ پہ جا کے پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا آپ کی رب صفات میں اضافہ فرمائے. آمین اور یا آپ رب کو فرمائے کہ اپنے اہل و عیال کو جو آپ کے ساتھ ٹیم والے ہیں، کربلا چینل والے ہیں، سب کے لیے اللہ پنجن پاک اپنا سامان میں جزاک اللہ پنجن پاک آپ کا شکر گزار میں. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اور اللہ یسلمک پروردگار آپ کی اور ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آپ کی اور ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائے، آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آمین یا رب العالمین. جن بیماروں نے التماس دعا کا، پروردگار شفاء کامل عاجل عنایت فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جن کی حاجات مخصوص ہیں پروردگار ان کی حاجتوں کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. ایک لمبی لسٹ ہے، فہرست ہے. تو میں ایک مرتبہ پھر یہ دعا کرنے سے پہلے جو ہے نا یہ گزارش کروں گا کہ ہم منورٹی میں تو ہمیں جو ہے نا وہ انوائرمنٹ کو کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی نسبت سے گلی محلوں کے اندر انوائرمنٹ کریٹ کریں، مساجد کے اندر، امام بارگاہوں کے اندر انوائرمنٹ کریٹ کریں. اگرچہ
We have another caller with us from Karachi, Pakistan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम सलाम। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इमाम जाफर सादिक का पुरसा देना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का पुरसा कबूल हो। अल्लाह ताला मेरा इस पुरसे को कबूल करे और हीरा जाफरी को साहिब औलाद करे, उसको इम्तिहान में कामयाब हो और उसको सोशल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट में जाए। मेरी बेटी कदर को भी साफ कर को। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरी जो दुआएं हैं वो सब जायज़ दुआएं हैं, उनको मुस्तजाब दे, मेरी परेशानियां दूर कर दे और हमारे कोर्ट का जो मसला है वो भी हल हो जाए। परवरदिगार आलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपको ज़िंदगी से तो फरमाए। मौलाना साहब आप बहुत आपके लिए दुआएं हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कबूल करें, आपको ज़िंदगी सेहत दे मौलाना साहब। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे इज्जत आबरू से हमारी ज़िंदगी बसर हो और दूसरा कम हुसैन की कोई कम ना हो। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह और अल्लाह यसलमक। सलाम के रोज़े पे जाना नसीबो करबलाए मौला आए। आमीन या रब्बल आलमीन। अरबईन पे करबलाए मौला आए। आमीन। और तहसीन को ज़िंदगी सेहत दे, सारी आपको ज़िंदगी सेहत दे और सब परेशानियां आमीन या रब्बल आलमीन। कुल मोमिनान मेरे उसके बच्चे परवान चले, नेक हों। करबलाए मौला आना चाहते हैं, 4th क्लास में हैं, जल्द से जल्द करबलाए मौला आए और आके ज़ियारत करें। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह और अल्लाह यसलमक। बहुत बहुत शुक्रिया। मोमिनीन व मोमिनात, let's recite Surah Fatiha and 3 times Qul huwallahu and 5 times Mayyiji for all मोमिन मोमिनात and for all मरहूमीन और मरहूमात। स्पेशली आज चूँकि जुमेरात भी हैं तो आप अपने मरहूमीन को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम अश-शरीफ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। ताबि अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अम्मा युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ। 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 या परवरदिगार, या खालिक कुबर, या खालिक कायनात, या गफूर, या रहीम, या करीम, या गफ़ार, या अस्तार, या हकीम, या अल्लाह हमारी इस कलील सी बात को अपनी बारगाह में हदियतुल मक़बूल व मंजूर फरमा। परवरदिगार, जो मोमिन मोमिनात मुस्लिमीन व मुस्लिमात बे औलाद औलाद स्वालिह अता फरमा। जो बीमार हैं बीमार करबला का सदक़ा शफ़ाए कामिल आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार, हमारे गुनाहान कबीरा व सगीरा माफ़ फरमा, आइंदा गुनाहान कबीरा व सगीरा से महफूज फरमा। अपने हिफ्ज़-ए-मान में रख, शर शैतान से, जिन्न व इंस के शर से महफूज फरमा। परवरदिगार, या खालिक कुबर, या खालिक कायनात, या अल्लाह हमारे गुनाहान कबीरा व सगीरा माफ़ फरमा, आइंदा गुनाहान कबीरा व सगीरा से महफूज फरमा। अपने हिफ्ज़-ए-मान में रख, शर शैतान से, जिन्न व इंस के शर से महफूज फरमा। हम सब का ख़ात्मा बिल खैर फरमाना। हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्रों पर खुसूसी रहम व करम अता फरमा। उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग करार अता फरमा। परवरदिगार, हमारे 12वें इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहुम शरीफ के जल्द ज़हूर फरमा। हम सबको उनकी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। कमा हक़ व मारिफत नसीब फरमा। तो दिलों का राज बेहतर जानता है। जिसने हमारे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। Dear viewers, thank you for watching and participating in today's program. Inshallah, we will be in your service again tomorrow from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wassalam. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. We'll see you tomorrow. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khuda Hafiz. انت الروحي
أحتاجك أنفاس آيات الحب وأقراك بإحساس. أنا بدونك لا دنيا ولا دين، فيك أتذوق طعم الحب يا حسين، إنك أرسل نغمة لكل الناس. آيات الحب وأقراك بإحساس.